अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी, क्या आप तक मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स, हम आज के सेशन का आगाज करते हैं। का ये हमारा चौथा सेशन है और हम चौथा यूनिट देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, उस्ताद को बच्चों तक मवाद और दीगर तजुर्बात पहुंचाने के लिए किसी न किसी तदरीसी तरीके की ज़रूरत होती है। अब जितना वो तरीका मुअस्सर होगा, जानदार होगा, दिलचस्प होगा, उतनी ही ज़्यादा दिलचस्पी और तवज्जो तालिब इल्म दिखाएंगे और इस तरह बच्चों में ताल्लुम या लर्निंग की रफ्तार और मेयार बेहतर होगा। तो अगर हम तदरीसी तरीकों की बात करें तो इनकी दो बड़ी किस्में हैं। वैसे तो सैकड़ों तरीके आप गूगल पे जाएं, सर्च करें तो वो लातादाद टीचिंग मेथड मिल जाएंगे, लेकिन दो अगर उसकी हम ब्रॉड डिवीजन करें तो बड़े बड़े दो खानों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो मेथड्स हैं जिनको टीचर सेंटर्ड मेथड का नाम दिया गया है, यानी ऐसे तदरीसी तरीके जिनमें हर सरगर्मी का मरकज और महवर टीचर हो। यानी इस तरीके में उस्ताद आल इन आल होगा, मुख्तार कुल होगा, उसकी मर्जी के बगैर क्लास में कोई बच्चा हिल नहीं सकेगा। तो ये तरीका जिसमें बच्चों की दिलचस्पी और उनकी उम्र वगैरह का, उनकी दिलचस्पी का कोई ख्याल नहीं रखा गया, ये तरीका टीचर सेंटर्ड मेथड कहलाएगा। और दूसरा तरीका इस उलट है, जहां हम बच्चों को दी देते हैं कि वो सीखने के अमल में बराबर शरीक हों और वो सवालात कर सकें, वो इंक्वायरी कर सकें, और टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का और गाइड का रोल अदा करेगा। यानी इन तरीकों में मरकज और महवर सारी सरगर्मियों का तालिब इल्म होगा। तो इस तरह के तरीके को हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या लर्नर सेंटर्ड मेथड का नाम देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप चैट बॉक्स से मुझे लिख के बताइए कि आपके ख्याल में 8 जमात तक पढ़ाने के लिए उस्ताद को टीचर सेंटर्ड मेथड अपनाना चाहिए या उसे लर्नर सेंटर्ड मेथड को अप्लाई करके बच्चों तक अपना मवाद पहुंचाना चाहिए? तो आपकी राय का मैं इंतज़ार करता हूं। इस दौरान में मैं आपकी लिस्ट सेव करता हूं। आप लिख के बताइए कि कौन सा आपकी नज़र में ज़्यादा मुअस्सर और ज़्यादा कारआमद है। ये जो स्लाइड आपके सामने है जी, आपने लिखा नायला खाल सेंटर्ड मेथड। व्हाट सेंटर्ड मेथड? स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड? वजीहा जबीन ने लिखा लर्नर सेंटर्ड मेथड इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक। जहूर और समर, बहुत से लोगों ने लिखा सिर्फ सेंटर्ड मेथड। तो सेंटर्ड मेथड कोई चीज नहीं है, बल्कि ये लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड आप कह सकते हैं। तो जी, ये इंट्रोडक्टरी आपके सामने स्लाइड पेश है, इसको देखते हैं।
whether teachers are entering their first year in the classroom or they are classroom experts, educators are always searching for new ways to improve the learning experience for students. استاد کا کام لرننگ ایکسپیرینسز کو بنانا ہے، طالب علموں تک پہنچانا ہے. تو طالب علموں تک درسی مواد پہنچانے کے لیے، لرننگ ایکسپیرینسز کو پہنچانے کے لیے استاد کو تدریسی طریقوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو خواہ ایک بالکل نیا ٹیچر ہو جو نیا ٹیچنگ کے پروفیشن آیا ہو، یا ایک ایسا استاد ہو جو بہت ماہر ہو، مہا ماہر ہو، تجربہ کار ہو، دونوں کو تلاش رہتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا منفرد، کوئی ایسا نیا، کوئی ایسا مؤثر اور جاندار طریقہ مل جائے جس سے ہم بچوں تک بات آسانی سے پہنچا سکیں. ریحانہ حنیف نے لکھا جی وائس کلیئر نہیں ہے. تو کیا آواز کی کلیئرٹی کا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے آپ لکھ کے بتا دیں کہ آپ تک میری آواز صاف پہنچ رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. آپ بھی اگر اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں تو بعض اساتذہ کو یاد کریں گے کہ جی ہمارا 7ویں کلاس میں فلاں استاد تھا، کمال کا تھا، فلاں استاد ہمیں 5 پڑھاتا تھا، اس کا طریقہ تدریس بڑا شاندار تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹری لیول تک جو استاد بچوں کو بہتر طور پر پڑھاتا ہے، اس کا نقش بچوں کے ذہن ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات تا دیر چلتے ہیں. اچھا، انیتا سلیم کہہ رہی ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. آواز کا مسئلہ ہے. آپ انیتا کو یہ لکھ کے بتا دیں کہ اگر آواز نہیں آ رہی تو کس طرح مائک کو دوبارہ. جی آج کوئی سسٹم سلو ہے، سلائڈ کے آنے میں وقت لگ رہا ہے. جی آواز کا بتائیے مجھے لکھ کر کے آواز کا مسئلہ. جی ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. تو میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ ہم ٹیچنگ میتھڈ کو اگلی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. بعض طریقے ایسے ہیں جن میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور استاد جو چاہے وہی ہوتا ہے، بچوں کو کلاس لینے کی یا حصہ لینے کی زیادہ اجازت نہیں ہوتی. اور میں نے عرض کیا کہ ایسے طریقوں کو ہم ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ کہتے ہیں. اس کے برعکس بعض تدریسی طریقے ایسے ہیں جہاں طالب علموں کی خواہشات، ان کی دلچسپیوں کے رجحانات کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے اور بچے کلاسز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ٹیچر میں ان کو گائیڈ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو ایسے تدریسی طریقوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لرنر سینٹرڈ میتھڈ ہیں، یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہیں. تو پہلا میتھڈ کو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، یہ لیکچر میتھڈ ہے. کہ آپ کے خیال میں لیکچر میتھڈ ٹیچر سینٹرڈ ہے یا یہ لرنر سینٹرڈ میتھڈ ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ لکھ کے بتائیے. جی کوئی مسئلہ تھا ڈسکنیکشن کا. جی تو اب دیکھیے آواز کچھ بہتر ہوئی. تو پہلا میتھڈ جو جس پہ ہم بات کریں گے وہ لیکچر میتھڈ ہے. آپ
یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئے ہیں، تو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو طریقہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ لیکچر میتھڈ ہے۔ بڑی کلاسز کے لیے تو یہ طریقہ بہت موزوں ہے، لیکن جو پرائمری اور ایلیمنٹری لیول ہے، اس سطح پر ننھے منھے بچوں کو بھاری بھرکم لیکچر کے نیچے دبانا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو استاد کو یہ طریقہ استعمال کرتے وقت بہت سوچنا چاہیے۔ اگر یہ استعمال کرنا پڑ جائے ایلیمنٹری سطح پر، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہرحال لیکچر میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ فرد آتا ہے، وہ کلاس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا وہ یاد کیا ہوا سبق، اپنے لکھے ہوئے نکات وغیرہ ترتیب اور تنظیم کے ساتھ پڑھ کر بول کر بچوں کو سنا دیتا ہے، اور اس دوران میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ استاد مسلسل بولتا رہتا ہے اور بچے خاموش تماشائی بنے باتیں سنتے رہتے ہیں، ان کا جی چاہے سنیں تو جی چاہے نہ سنیں۔ عموماً یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی خطیب یا لیکچرر بڑا ماہر ہو، اسے بات کرنے کا بڑا عمدہ ڈھنگ آتا ہو، الفاظ بے شمار اس کے پاس تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم فاضل اور بڑا مبلغ قسم کا اور بڑا مقرر قسم کا استاد ہو، جس کے پاس وسیع ذخیرہ الفاظ ہو اور اس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، تو وہ بھی اگر لیکچر دے کر کلاس سے باہر نکلے گا تو ابھی والا بھی پار نہیں کیا ہوگا کہ بچے 90% باتیں بھول چکے ہوں گے۔ یہ ہے لیکچر میتھڈ کی اصل حقیقت۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سنی ہوئی باتوں کو بہت جلد فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اب بچوں کے تو یادداشت اور بھی کمزور ہوتی ہے، تو ننھے منھے بچوں کے لیے لیکچر میتھڈ بہتر نہیں ہے۔ اب آپ کی سلائیڈ کیا ہے؟ یہاں پہ لیکچر کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، فارمل لیکچرز اینڈ فارمل لیکچرز۔ فارمل لیکچر یا روایتی لیکچر ایسا لیکچر ہوتا ہے جس میں آپ کے سامنے بہت زیادہ آڈینس 100 200 300 لوگ بیٹھے ہیں۔ جب آپ کا گروپ یا آپ کی آڈینس یا آپ کی کلاس کا سائز بہت بڑا ہے تو ایسے میں آپ فارملی لیکچر دیتے ہیں، اور اس میں جو فلو آف آئیڈیاز ہے، فلو آف کمیونیکیشن ہے، دیٹ از فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈینٹس، یعنی اس میں 2 طرفہ عمل نہیں ہے۔ اسٹوڈینٹ سے کوئی ان پٹ نہیں ہوگی، جو کرنا ہے وہ استاد نے کرنا ہے۔ وہ لطیفہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی کہیں انٹرویو دینے گیا، چڑیا گھر کی کوئی اسامی خالی تھی، اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ کو اور ایک بھوکے شیر کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا جی پھر میں کیا کر سکتا ہوں، جو شیر ہی کو کرنا ہے۔ تو لیکچر میتھڈ میں جو کرنا ہے وہ استاد ہی کو کرنا ہے، بچوں کے کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ سنتے رہیں۔ لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ جب استاد لیکچر دیتا ہے اور کلاس، بہت کالجز میں ایسا ہم نے دیکھا ہے، تو بچے آپس میں شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کئی دفعہ کاپیوں پہ اپنے نوٹس پہ کاغذات پر لکھ کر وہ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں،
اور استاد کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. تو یہ لیکچر ہوا جس میں فلو جو ہے کمیونیکیشن کا وہ ون وے ہوتا ہے فرام ٹیچر ٹو لرنرز. اس روایتی طریقے میں بچوں کو بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا، جبکہ انفارمل لیکچر میں بچوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب طالب علم سبق میں شریک ہو جائیں اور ایکٹیو پارٹیسپینٹ بن جائیں تو پھر فضا اور طرح کی بن جاتی ہے. اس لیے اگر لیکچر میتھڈ استعمال کرنے کے بغیر گزارا نہ ہو، یہ ناگزیر بن جائے، تو پھر فارمل لیکچر کے بجائے انفارمل لیکچر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جس میں استاد بچوں کو سوالات کرنے کا موقع دے، کبھی کبھار خود سوال کر کے بچوں سے جوابات دریافت کر لے. یعنی بچوں کو بات چیت کی آزادی دی جائے، جہاں بات وضاحت طلب ہو وہاں وہ سوال کر سکیں تو وہ اپنی رائے بھی دے سکیں. بہتر یہ ہے کہ روایتی لیکچر میتھڈ جس میں استاد بولتا ہے بچوں کو بولنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، انفارمل یا غیر روایتی لیکچر میتھڈ استعمال کیا جائے. اگلی سلائیڈ آنے تک آپ ذرا یہ کام کہ مجھے ایک خوبی اور ایک خمبر کے سر خوبیاں لیکچر میتھڈ کی کوئی ایک خوبی مجھے لے کے آپ کو میں 1-1.5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. آپ اس وقت میں لیکچر میتھڈ کی کوئی ایک خوبی لکھ کر یہاں ذرا پریزنٹ کیجیے. جی شگفتہ فرمان نے لکھا فار لارج گروپ آف اسٹوڈینٹس. شاہ علی سیونگ ٹائم. صفدر حسین باڈی لینگویج. ویری گڈ. دیکھیے یعنی کوئی طریقہ جو ہے وہ خوبیوں سے خالی نہیں ہے. لیکچر میتھڈ یا تدریسی طریقہ تدریس وہاں بہت فائدہ مند ہے، بہت کارآمد ہے، جہاں جماعتوں میں طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ نور العین نے لکھا ان a class there are students of different caliber. Lecture method enable the students to develop a general concept of the knowledge in short time. ٹھیک ہو گیا ٹائم سیونگ. پہلی بات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ شگفتہ فرمان نے یہ بات لکھی کہ ایسی جماعتیں جہاں طالب علموں کی تعداد ہو لیکچر میتھڈ مفید رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقاتوں میں تدریسی مواد ناکافی ہوتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انرہی، تو جب معلومات کافی نہیں ہوں گی تو وہ موضوع تشنہ رہ جائے گا، نامکمل اور ادھورا رہ جائے گا. تو ایسی صورت میں اس لیکچر میتھڈ کا استعمال کر کے بچوں تک وہ باتیں بھی کر سکتا ہے وہ درسی کتاب میں یا درسی مواد میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد اگر استاد پارٹ بولنے کی اہلیت بہتر بنانی ہے، جب استاد بولتا ہے تو بچے سنتے ہیں اور سن کر کئی نئے محاورے، کئی نئے الفاظ، بات کرنے کا ڈھنگ یہ اور استاد کے وہ باڈی لینگویج آپ نے لکھا اس کے جسمانی حرکات و حرکات، یہ ساری چیزیں
بچے استاد سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. گویا بچوں زبان جانی کی مہارتیں ہیں، سننے کی مہارت بہتر ہوتی ہے، اور جب بچہ سنے گا تو پھر ویسا بولنے کی بھی کوشش کرے گا، تو گویا سننے اور بولنے کی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں. پھر یہ کہ بعض اوقات کتابوں میں بعض عنوانات بڑے خشک اور بوجھل ہوتے ہیں اور بچے ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اسٹیپ ہو گیا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ صاف ہے، یا میں دوبارہ وہ باتیں کچھ 2-3 منٹ میں دہرا دوں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں؟ اگر وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں تو ٹھیک، ورنہ میں 2-3 منٹ لگا کے سابقہ کی گئی باتوں کو نئی کی جانے والی باتوں سے جوڑ دوں. تو آپ ذرا یہ رہنمائی فرمائیے کہ آیا مجھے نئی سلائیڈ سے چلنا چاہیے یا بہت اختصار کے ساتھ پہلے سی کو بھی دہرانا چاہیے؟ جلدی سے بتائیں تاکہ ہمارا مزید وقت ضائع نہ ہو. لکھا جی سمینا اختر نے کہ پریسائزلی ایکسپلین. بات یوں ہے کہ تدریسی طریقے 20 قسم کے ہیں. استاد نیا ہو یا استاد ماہر، ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسے گر مل جائیں، کوئی ایسا تدریسی طریقہ اس کے ہاتھ لگائے جس کی مدد سے وہ بچوں تک تدریسی مواد کو بہتر اور مؤثر انداز میں پہنچا سکے. اس سلسلے میں 2 موٹے طریقے ہیں. ایک وہ ہیں جن میں سارا کام استاد کرتا ہے، استاد ایکٹیو رہتا ہے، بچے کیسے رہتے ہیں. بچوں کو کلاس کے دوران میں بات کرنے کا، کلاس میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. استاد کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، بچے کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی. ایسے طریقے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہیں، استاد متقل طریقے کہہ لے اردو میں. اور دوسرے طریقے وہ ہیں جن میں بچوں کو بات کرنے کا، ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. استاد بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے اور لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے طریقوں کو ہم لرنر سینٹرڈ میتھڈ کہلاتے ہیں. اور ظاہر ہے ایلیمنٹری لیول تک یہ لرنر سینٹرڈ میتھڈ زیادہ اختیار کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہیں ان سے احتراز کیا جائے. اس کے بعد ہم نے پہلا طریقہ پڑھا تھا لیکچر میتھڈ. لیکچر میتھڈ ظاہر ہے کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے. اس میں استاد مسلسل بولتا جاتا ہے اور طالب علم خاموشی سے استاد کو سننے پر مجبور ہوتے ہیں. تو اس طریقے میں کچھ فائدے بھی ہیں، جیسے وقت کی بچت ہوتی ہے. تھوڑے وقت میں استاد بہت بڑی تعداد میں طالب علموں کو کوئی کنسیپٹ، کوئی بات سمجھاتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ یہ طریقہ وہاں موزوں ہے جہاں پہ تعداد بہت زیادہ ہو. تیسرے یہ ہے کہ جب استاد بولتا ہے تو اس کے بولنے سے نئے الفاظ، نئے محاورات یہ بچوں تک پہنچتے ہیں. تو اس کا بچوں کا ذخیرہ الفاظ وسیع ہوتا ہے اور بچوں کی سننے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے. تو یہ اس کے 2-4 فائدے ہیں. اب اس طریقے کی خامیاں بھی ہیں. وہ خامیاں کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی خامی تو یہ ہے کہ اس میں طالب علم پیسو رہتے ہیں.
जब वो एक्टिव नहीं होंगे तालिब इल्म तो जाहिर है वो ज्यादा देर तक अपनी तवज्जो मरकूज नहीं रख सकेंगे, तो स्टूडेंट्स की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, इधर उधर भटक जाती है, ज्यादा देर तक तालिब इल्म लेक्चर की तरफ मुतवज्जे नहीं रहते। दूसरी बात यह कि बच्चे इसमें बोरियत का शिकार हो जाते हैं, उकताहट उनको घेर लेती है, तो जब उकता जाएंगे तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर है वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। देखा कि लेक्चर मेथड में बाज़ औक़ात बच्चे जमाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, बार बार क्लाक की तरफ टाइम देखना शुरू कर देते हैं, ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि वो लेक्चर से महदूद नहीं हो रहे बल्कि उकताहट का बोझ का शिकार है। तीसरी बात ये है कि इसमें तालिब इल्मों को शिरकत का कोई मौका नहीं दिया जाता, यह खराबी इसकी है। चौथा ये है कि हम जो तदरीस के आला मकासद हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कि बच्चे नुक्ते नज़र के हामिल बन जाएं, वो तख्लीकी सलाहियतों के मालिक बन जाएं, वो फैसला कर सकें, इवेलुएट कर सकें, तो लेक्चर मेथड के जरिए से हम ना बच्चों के अंदर तनकीदी फिक्र पैदा कर सकते हैं, ना हम उनको कोई तख्लीकी शख्स बना सकते हैं, ना हम उनको जजमेंट करने के काबिल बनाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये तरीका लेक्चर मेथड का ये आला सतह मकासद तालीम हैं, उनके हुसूल में बिल्कुल नाकाम रहता है। अगली बात यह कि बाज़ औक़ात उस्ताद अपने मौजू से भटक जाता है, जिस तरह गाड़ी पटरी से उतर जाती है उस्ताद भी डी ट्रैक हो जाता है, बात से गलती है, मौजू कहीं और रह जाता है और उस्ताद साहिब कहीं और पहुंच जाते हैं, यूं वक्त का ज़िया होता है। फिर ये भी है कि हमारे कई उस्ताद ऐसे हैं जो वो अर्करेजी नहीं करते जिसका लेक्चर मेथड तकाला करता है। अगर लेक्चर लेना हो, इसके सिवा सारा ना हो, तो फिर खूब तैयारी करके कई किताबों का मुताला करके और फिर उसका निचोड़ कर उस्ताद को आना चाहिए, लेकिन आम तौर पर उस्ताद ऐसा नहीं करते हैं। तो उस्ताद का मेहनती ना होना, उसका बारीक भी ना होना, उसकी अर्करेजी ना करना भी एक खामी है। फिर ये भी है कि इसमें तालिब इल्मों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज़हनी नशोनुमा का कोई सामान नहीं होता, और लर्निंग उसूल है कि करो और सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, जिसको आप डोइंग कहते हैं ना, डोइंग में उसको डूइंग कहते हैं, DO डू लफ्ज बनता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो तदरीस का लर्निंग का एक उसूल है कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो काम करता है वो उसको देर तक याद रहता है। तो लेक्चर मेथड में इस उसूल की, यानी लर्निंग बाय डूइंग के उसूल की खिलाफ वर्जी होती है। फिर ये इस तरीके से जो आप चीज हासिल करते हैं, जो मालूमात आप सुनते हैं, वो देर पा नहीं होती, सुनी सुनाई बातें जल्दी भूल जाती हैं, तो ये भी इस तरीके की एक खामी है। और ये है कि इसमें कोई तनव्वो या रंगारंगी वैरायटी नहीं है, इसमें यकसानी है, यकरंगी है। तो जब यकसानी होगी, रंगी होगी, तनव्वो नहीं होगा, रंगारंगी नहीं होगी, तो तालिब इल्म दिलचस्पी का इजहार नहीं करते। और अगर उस्ताद चौकन्ना ना हो, विजिलेंट, आंखें खोल के को देखने वाला ना हो, तो बच्चे शरारतों में मगर रहते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चों के पल्ले कोई चीज नहीं पड़ती। तो ये देखिए कि हमने खामियां गिनवाई हैं। अब ये स्लाइड्स आपके सामने हैं, इनको हम बस शायराना नजर से देखते हैं। तो पहली स्लाइड पर लेक्चर मेथड के फायदे दिए गए हैं। ये इकोनॉमिकल है, इस पे खर्च नहीं होता, ये तरीका किफायती है।
جہاں طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ ہو یہ طریقہ وہاں بہترین ہے. استاد اضافی معلومات فراہم کر سکتا ہے، اور کتابوں میں بعض اوقات پرانی معلومات بھی ہوتی ہیں، جیسے یہ آپ کی کتابیں جو آپ دیکھتے ہیں ان میں اب اعداد و شمار دیکھیں تو 10 سال پرانے اعداد و شمار ہیں، تو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن. تو جہاں کتابوں میں اپ ڈیٹڈ انفارمیشن نہ ہو وہاں استاد لیکچر میتھڈ کے ذریعے سے ان کو تازہ ترین معلومات دے سکتا ہے. پھر ٹائم سیونگ میتھڈ ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے. استاد اپنی باتوں سے غیر دلچسپ بوجھل اور بے جان لیکچر میں بھی جان ڈال سکتا ہے. استاد کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کو برے کر لا کر اپنی بات کو زیادہ میں بچوں تک پہنچا سکتا ہے. بچوں کی بول چال بہتر ہوتی ہے، سننے کی بولنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، اور اگر استاد چاہے تو جو عام نکات ہیں، جو عام باتیں ہیں ان کا وہ اعادہ کر سکتا ہے یا ان کو وہ دوہرا کر بچوں کو بتا سکتا ہے. جی حمیرہ جی نے کیا لکھا ہے؟ جی حمیرہ صادق نے پلیز سینڈ واٹس ایپ گروپ. تو میں نمبر پہ یہاں لکھ دیتا ہوں، آپ اس نمبر پر اگر مجھے میسج کریں گے تو میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں گا. آپ اس نمبر پر مجھے واٹس ایپ پر ایک میسج کیجئے، اپنا نام لکھیے اور کوڈ لکھیے 8623، اور سیشن کے بعد میں آپ کو گروپ میں شامل کر لوں گا. اگلی سلائیڈ آنے میں کوئی وقت ہے، کوئی آج سسٹم بہت سلو چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے. عائشہ رزاق بیٹے دوبارہ زحمت کر کے مجھے واٹس ایپ پہ کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کر لوں گا. چلیں یہ نہ چلے کوئی بات نہیں ہے، ہم ویسے بات کر لیتے ہیں، سلائیڈز کے بغیر بھی تو بات کرتی ہے. چلیں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر لیکچر کو بہتر انداز میں استعمال کرنا ہو تو پھر استاد کیا کر سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ استاد کو یہ چاہیے کہ پھر اس کا لیکچر مربوط اور منظم ہو، اس کی گفتگو عالمانہ ہو، بے تکی باتیں نہ ہوں. جہاں تک لیکچر کی زبان کا تعلق ہے تو استاد کو چاہیے کہ لیکچر دیتے وقت اس کی زبان واضح ہو، غیر مبہم ہو، یعنی اس میں کوئی ابہام والی بات نہ ہو. اور اگر استاد تسلسل سے بات نہ کرے تو اس سے بھی ابہام پیدا ہوتا ہے. استاد کو یہ چاہیے کہ وہ تسلسل سے بات کرے اور سادہ الفاظ میں بات کرے. بعض اوقات کئی استاد اپنے خوب بٹھانے کے لیے طالب علموں پر اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے محاورات استعمال کرتے ہیں کہ طالب علموں کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہے. جس سطح طالب علم آپ کے سامنے ہیں آپ ان کی علمیت، ان کی قابلیت، ان کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق کریں. اور یہ حدیث پاک ہے، حدیث میں ہے کہ مخاطب سے اس کی اہلیت کے مطابق بات کرو. ایک دیہاتی آدمی آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس سے انگریزی میں بات شروع کر دیں تو اس بیچارے کے وہ کیا سمجھ میں بات آئے گی. تو جس لیول کی کلاس آپ کے سامنے ہے آپ اسی کے مطابق اپنے الفاظ کا چناؤ کریں، زبان سادہ ہو، عام فہم ہو اور خیال کا بہاؤ واضح ہو. اور جب کوئی بات بتائیں تو اگر اس کے ساتھ مثال بھی آپ بتائیں، مثال بھی ان کو شیئر کر دیں تو اس سے وہ تصور یا بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. تو
اور بھرپور تیاری کی بات میں نے شاید پہلے کر دی ہے کہ استاد کو بھرپور تیاری کر کے گھر سے آنا چاہیے اور اپنے موضوع پر اسے مکمل گرفت ہونی چاہیے. کوئی اگر اس کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے تو کاغذ پر وہ اہم نکات کو لکھ بھی سکتا ہے تو وہاں سے دیکھ کے پڑھ لے, لیکن بار بار کاغذ کی طرف دیکھنا جو ہے یہ بات مناسب نہیں ہوگی. استاد کو چاہیے کہ وہ تیاری کر کے کلاس میں آئے. پھر ایک آپ کا اور طریقہ ہے, یہ سلائیڈز بعد میں آپ گروپ میں نے شیئر کی ہوئی ہیں, شاید اس میں دیکھ لیجئے گا یا دوبارہ کر دوں گا. کرسٹینا لکھ رہی ہیں کہ نو وائس. کیوں جی, آواز کا پھر مسئلہ ہو گیا ہے؟ طالب علم مجھے بتائیں کہ کیا آواز کا مسئلہ پھر سے